अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तसद्दुक़ शियार। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 45 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूं। आज 46वीं वीडियो है और आज की वीडियो का उन्वान है कबूतरों को सर्दी से कैसे बचाया जाए। तो कबूतरों को सर्दी से बचाने के लिए आज मैं तमाम बातें बताऊंगा। और जैसे कि पहले हॉस्पिटल में नर्सेज जैसे एक मरीज़ के पास जाने से पहले जो मरीज़ एडमिट होता है अपनी एक ट्रे तैयार करती हैं, तो मैंने भी अपनी एक ट्रे तैयार की है ये। और हर वीडियो से पहले मैं अपनी एक ट्रे तैयार करता हूँ, उसमें मुतल्लिका मैं चीज़ें रख लेता हूँ ताकि आपको वो दिखाई जा सकें और आसानी से समझाई जा सकें। और एक ज़रूरी इत्तला ये है कि पीछे 2-3 माह का गैप आ गया था, कोई वीडियो मैं अपलोड मैंने नहीं की थी अपनी मसरूफियात की वजह से। लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह आपको बराबर तकरीबन हर रोज़ या हर दूसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वीडियो ज़रूर आपको मिला करेगी। और जैसे जैसे मेरे इल्म में इजाफ़ा हो रहा है, मेरे तजर्बे में इजाफ़ा हो रहा है, या जो कुछ मैं जानता हूँ मैं इंशाअल्लाह आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है कि कबूतरों से मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि उनके बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात आप तक पहुँचाई जाए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सर्दियाँ और गर्मियाँ, ये दो मौसम जो हैं, इनमें गर्मियों में तो कबूतरों को ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन सर्दियों में कबूतरों को बीमारी ज़्यादा लगती है, कबूतर ज़्यादा मुतासर होते हैं। और 16 अक्टूबर से हम सर्दी के आगाज़ को शुमार करते हैं और उस वक्त ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और फिर जब नवंबर आए तो और 16 अक्टूबर से ग़िज़ा में भी तब्दीलियां कर देनी चाहिए, सर्दियों की ग़िज़ा डालनी शुरू कर देनी चाहिए। और नवंबर फिर आ जाता है और दिसंबर में तो शदीद सर्दी शुरू हो जाती है। सर्दियों में जो सबसे पहले जो चीज़ हमला करती है कबूतर पे वो टाइफाइड है। कबूतरों का टाइफाइड जैसे ही सर्दी शुरू होती है आम तौर पे इनको होने लगता है। उसके बारे में मैं अलहदा वीडियो पेश कर चुका हूँ, तफसीली वीडियो है, वो आप देखेंगे। और मैं आता हूँ अगली बात की तरफ फिर कि जो नेक्स्ट बीमारी है वो है कबूतर पर फुलाकर बैठ जाता है सर्दी में। उसको जब सर्दी लगती है, ठिठुरने लगता है, तो वो पर फुलाकर बैठा होता है और चोंच उसने अपने परों में नीचे को की होती है और एक जगह पे वो बैठा होता है, एक्टिव नहीं होता। और उसको मतलब है कि उस वक्त ठंड भी लग रही होती है और उसको बुखार भी होता है। तो आपने जो है उसको ये करना है कि ये मैं दिखा रहा हूँ पैनाडोल, ये सिरप है। कबूतर अगर बड़ा है, जिसामत भी उसकी बड़ी है और उम्र में भी वो अगर 3 माह से ज़्यादा है, तो फिर आपने इस सिरप के 8 कतरे उसको हर 4 घंटे के बाद देने हैं और 3 दिन तक ये देने हैं। वो इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मेरा आज़मूदा जो है ये नुस्खा है, सुनी सुनाई बात नहीं है, बिल्कुल कबूतर ठीक हो जाएगा। और अगर कबूतर 3 माह से कम उम्र है, 3 माह तक अगर उसकी उम्र है या जिसामत में छोटा है, तो फिर आप 8 कतरे की बजाय 6 कतरे उसको दें हर 4 घंटे के बाद और 3 दिन तक आपने ये उसको देना है। तो सर्दियों के दीगर मामलात की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश कि मेरे चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को प्रेस करेंगे तो फिर 3 वर्ड आएंगे, उसमें ऑल के वर्ड को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो पर वक्त उनका नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस का मिलता रहे। इससे इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, इससे ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी और ये एक तरह का सदका जारिया है, लोगों की भलाई करना, परिंदे की भलाई करना। तो अब नेक्स्ट बात की तरफ बढ़ता हूँ। अमूमी तौर पे परिंदों को सर्दी से बचाने के लिए क्या किया जाए, उसमें 2 बातें आ जाती हैं, एक तो है पानी और एक है खुराक।
تو پہلے میں پانی کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس طرح کی ایک کنڈی لے لینی ہے، یہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ آپ کو، یہ نئی لینی ہے آپ نے، یہ لے لی۔ اس کے بعد یہ 2 پیس میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ پنساری کی دکان سے آپ کو ملیں گے۔ یہ جو ہے کہلاتا ہے سونٹھ۔ یہ سونٹھ جو ہے ادرک کی خشک شکل ہے، ادرک کو خشک کر کے بنائی جاتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے۔ اور یہ دوسرا پیس ہے، اس کو بولتے ہیں امبا ہلدی۔ یہ امبا ہلدی کا پیس آپ نے ایک لے لینا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پیسوں میں ہی آتی ہے، نسبتاً جو بڑے پیس مل سکیں وہ آپ نے لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کنڈی میں آپ نے 2-3 گلاس پانی ڈال کر، یہاں تک پانی ڈال لیں، اور اس کے بعد یہ سونٹ کا ایک پیس پکڑیں، ایسے یہ دیکھیں ادھر سے میں نے گھسایا ہوا ہے اس کو، تو یہ گھسا ایسے ہے کہ نیا پیس جو ہے نا ایسے پانی کے اندر آپ نے اس کو ایسے گول دائرے میں چکر دینے ہیں، ایسے رگڑ کر۔ تو یہ نئی کنڈی بھی اسی لیے لی ہے کہ اس میں یہ رگڑ اچھی طرح سے کھاتا ہے اور یہ پھر پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ 10 چکر ایسے رگڑ کے کس کے دینے ہیں۔ اگر کس کے نہ دیں تو پھر آپ 15 دے لیں، ٹھیک ہے، اور کس کے دیں تو پھر 8 بھی بہت ہیں، 8-10 تک۔ تو یہ آپ نے یہ چکر دے کر اس کو ادھر رکھ دینا ہے، اور پھر آپ نے یہ امبا ہلدی کا پیس لینا ہے، اور یہ بھی اسی طرح یہ پانی کے اندر آپ نے 10 چکر اس کے رگڑ کر دے دینے ہیں، اور پھر اس کو ادھر رکھ دینا ہے۔ یہ پھر اسی طرح چونکہ گیلے ہو جائیں گے تو یہ خشک ہونے کے لیے اس طرح آپ کوئی برتن بنا لیں، اس میں پڑے رہیں، بے شک دھوپ میں ان کو رکھ دیا کریں۔ یہ جو پانی تیار ہو گیا، اس میں آپ نے 2 کلو تک پانی آپ اور ملا سکتے ہیں، وہ ملا کر تو آپ کبوتروں کو پینے کے لیے رکھیں۔ لیکن کبوتروں کو کبھی بھی سردیوں میں ان کنڈیوں میں پانی نہیں رکھنا، یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، یہ مٹی کی ہوتی ہیں، بہت ٹھنڈا پانی ہو جاتا ہے جلدی۔ تو آپ نے پانی کے لیے یا تو ڈرنکر استعمال کریں، یا کوئی بھی اور چیز جو ٹھنڈی نہ ہو، مٹی کی بنی ہوئی نہ ہو، تو سردیوں میں وہ استعمال کیا کریں۔ میں ڈرنکر استعمال کرتا ہوں، تو میں نے تو ڈرنکر ملتان سے منگوائے تھے، لیکن اب آپ کو گھر پہ ڈرنکر بنانے کا طریقہ بھی ایک علیحدہ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ گھر پہ بھی ڈرنکر بنا سکتے ہیں، چونکہ وہ کافی مہنگا آتا ہے، 1500-1600 کا وہ ڈرنکر ایک آتا ہے۔ تو یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو مرغیوں کو پانی جس میں ڈالتے ہیں وہ تو عام طور پہ شہروں میں سے مل جاتا ہے، اور وہ 180 روپے کا یا 200 روپے تک آ جاتا ہے، وہ لے لیں۔ تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس میں جو ہے نا بیٹیں اندر نہیں جاتی اور پانی مسلسل آتا رہتا ہے۔ تو یہ پانی اس میں ڈال کے ان کو پینے کے لیے رکھیں۔ یہ اتنا مفید پانی ہے کہ یہ جب آپ کے کبوتر پئیں گے تو یہ وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے مستی کریں گے، ایکٹیو ہوں گے، بالکل ان کو سردی کا نام و نشان نہیں ہوگا، ان کو دیکھ کے لگے گا کہ یہ سردی کو جانتے بھی نہیں، اور تمام گھٹکتے پھریں گے جو کبوتر ہیں، بہت مستی میں پھریں گے۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ آپ نے ہفتے میں 2-3 مرتبہ کر لیا کریں، یہ پانی ان کو دے دیا کریں، اور دیکھ لیا کریں جب سردی جس دن زیادہ ہو تو اس دن اس کی باری رکھ لیں، کوئی باقاعدہ روٹین نہیں ہے، جس دن سردی زیادہ محسوس ہو اس دن رکھ لیں۔ اور میں تو پانی صبح شام رکھتا ہوں، تازہ پانی، اور صبح شام بھی یہ ان کو اس میں کر کے تو رکھ دیتا ہوں۔ اور آپ ہفتے میں 2-3 دن صبح و شام بھی رکھ سکتے ہیں، پھر 3 دن کا وقفہ دے دیں اس میں، اور جس دن سردی زیادہ ہو اس دن یہ کر لیں پانی، اور جس دن سردی کم ہو، دھوپ نکلی ہو، تو اس دن وقفہ دے لیں۔ تو یہ آپ نے پانی تمام سردیاں، یعنی جب شدید سردیاں شروع ہوں، جیسے کہ دسمبر ہے، دسمبر سے شروع کر کے آپ نے فروری تک یہ ضرور دینا ہے، اور آگے جب مارچ آ جائے تو اس میں بھی بے شک دیں، لیکن یہ پھر یہ کر لیں کہ اس کے 10 چکر دینے کی بجائے 5 چکر کنڈی میں دیں، تاکہ یہ کم مقدار میں جو ہے یہ ان کے اندر جائے۔ یہ گرم ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں لیکن قدرتی چیزیں ہیں، یہ مفید ہیں ان کے لیے بہت، اور انشاءاللہ کبوتر جو ہے ان کو ٹھنڈ نہیں لگے گی، سردی نہیں، سردی سے بیمار نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے، یہ ہے خوراک۔ خوراک میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو گرم ہوتی ہیں، گرم تاثیر رکھتی ہیں، تو ان میں آپ نے سردیوں میں گرم خوراک کو شامل کرنا ہے ان کی خوراک میں ضرور۔ ایک یہ چیز ہے، یہ میں آپ کو قریب سے دکھا رہا ہوں، یہ چینا کہلاتا ہے۔ یہ ہلکے پیلے کلر کے چمکدار دانے ہوتے ہیں، چھوٹے سائز کے،
چینا، یہ عام طور پہ لوگ جو ہیں طوطوں کو ڈالتے ہیں یہ، لیکن کبوتروں کو ڈالیں یہ بہت مفید چیز ہے، خاص طور پہ جو کبوتر بچے دے رہے ہوں، بریڈر ہوں، وہ بچوں کی پرورش کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے، تو سردیوں میں خوراک میں اس کو ضرور شامل کریں۔ یہ تقریباً 100 روپے سے لے کر تو 150 روپے تک اس کی پرائس رہتی ہے کلو کی، لیکن یہ چند مہینے جو ہیں اس کو ضرور شامل کریں سردیوں کے مہینوں میں۔ پھر یہ دوسری چیز جو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ ہے موٹھ۔ یہ جو چیزیں کبوتر زیادہ شوق سے کھاتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، چینا بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ موٹھ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ موٹھ جو ہیں عام طور پہ فیصل آباد کی طرف سے آتے ہیں، یہ ہمارے شہر میں دریا خان اور بھکر میں تو آتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ نہیں آتے۔ اور یہ موٹھ جو ہے یہ تقریباً آج کل 150 روپے کلو اس کا ریٹ چل رہا ہے، عام طور پہ 100 روپے سے شروع ہو کے 150 تک اس کا ریٹ جاتا ہے۔ اس مرتبہ ریٹ زیادہ ہے، کم دکاندار لائے ہیں، مجھے ایک جگہ سے ملا ہے یہ، تو یہ ضرور شامل کریں۔ یہ بہت شوق سے کبوتر کھاتے ہیں سردیوں میں، اور یہ تاثیر گرم رکھتا ہے، اور اس کو ضرور خوراک میں شامل رکھیں۔ اور یہ پھر ایک تیسری چیز ہے، اس کو کہتے ہیں السی، یہ بھی گرم چیز ہے، انسان بھی استعمال کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو السی کی پنیاں گھر میں بوڑھی عورتیں بنایا کرتی تھیں انسانوں کے کھانے کے لیے، سردی میں بچوں کو اور بڑوں کو سب کو یہ دیا کرتی تھیں۔ تو آپ نے کبوتروں کو یہ السی ضرور ڈالنی ہے، لیکن السی یہ تھوڑی مقدار میں ہی کبوتروں کو، یہ چونکہ بہت باریک سے بیج ہوتے ہیں تو وہ اس کو تھوڑی مقدار میں چگتے ہیں، لیکن تھوڑی سی السی جو ہے وہ ضرور اس میں اپنی خوراک میں آپ نے ڈالنی ہے۔ اچھا، یہ چیزیں مقدار میں کتنی کتنی ڈالا کریں یہ آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا جب آپ خوراک میں یہ چیزیں مکس کر کے ان کو رکھتے ہیں۔ اکٹھی خوراک میں مکس نہ کر لیں، کوئی 20 کلو 30 کلو ایسے نہیں کرنا۔ جب آپ ڈیلی کی خوراک میں صبح مثلا خوراک رکھنے لگے ہیں تو اس کو مکس کر کے رکھا ہے، تو جب یہ کھائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز یہ بالکل صاف کر گئے ہیں اور کون سی چیز انہوں نے چھوڑی ہے۔ جو چیز صاف کر گئے ہوں اس کی مقدار تھوڑی تھوڑی بڑھاتے جائیں، اور جو چیز انہوں نے چھوڑی ہے اس کی مقدار تھوڑی گھٹاتے جائیں، تو اس طرح جا کے اس کی کوانٹٹی یا مقدار جو ہے آپ کو ایگزیکٹ ایک دن معلوم ہو جائے گی کہ آپ کے کتنے کبوتر ہیں، اور کون کون سی چیز اگر آپ ایک وقت کی ان کی خوراک میں کتنی کتنی چیز شامل کریں تو ان کے لیے یہ مناسب ہے۔ اس لیے کبھی بھی اکٹھی خوراک ملا کر ان کو نہ رکھ لیں اور نہ ان کو اس طرح ڈالیں، چونکہ یہ جب آپ کو ایک مرتبہ اندازہ ہو جائے اس کے بعد آپ اکٹھی خوراک مکس کر سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنی گندم ڈالنی ہے، کتنا باجرہ ڈالنا ہے، کتنی مطلب ہے کہ جوار ڈالنی ہے، اور کتنی موٹھ ڈالیں گے، کتنا یہ السی ڈالیں گے، کتنا چینا ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، کالا چنا کتنا ڈالیں گے، مکئی کتنی ڈالیں گے، یہ سب چیزیں، اور چاول ٹوٹا یہ بھی شامل کرنا۔ یہ سب چیزوں کی مقدار آپ کو تبھی معلوم ہوگی جب ایک وقت کا آپ ملا کر ان کو دیا کریں گے، تو 2-4 مرتبہ جب ڈالیں گے تو آپ کو ان کی مقدار معلوم ہو جائے گی۔ چاول ٹوٹا زیادہ مقدار میں نہیں ڈالا کرتے، وہ قبض کر جاتا ہے، لیکن تھوڑی مقدار میں ضرور شامل کرنا ہے، چونکہ اس سے جو ہے پتلی بیٹوں کا علاج ہوتا ہے۔ پتلی بیٹوں کے لیے ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا، اس میں اور بھی باتیں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا آئندہ۔ تو آپ چینل سبسکرائب رکھیں گے میرا تو انشاءاللہ آپ کو یہ تمام ویڈیوز جو ہیں بر وقت ملتی رہیں گی، اور آپ کو مفید باتیں معلوم ہوتی رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں خوراک میں، لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو شامل کرنی ہیں، وہ مجھے مل نہیں سکیں، اچھی قسم میں نہیں مل سکیں، میں پھرا ہوں بہت، ناقص صورتحال میں مل رہی ہے خوراک۔ وہ سورج مکھی ہے ایک، اس میں وہ زیادہ اچھا مجھے نہیں ملا، ابھی میں نے نہیں خریدا، لیکن سورج مکھی کو ضرور شامل کریں۔ سورج مکھی 2 طرح کا آتا ہے، ایک بڑے سائز میں ہوتا ہے، ایک چھوٹے سائز میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے لینا چھوٹے سائز والا ہے، کالے رنگ کا سورج مکھی لینا ہے چھوٹے سائز میں، کبوتروں کے لیے چھوٹے سائز میں ہوتا ہے، لیکن وہ آپ نے سائز تو اس کا چھوٹا ہو، لیکن دانہ اس کا گول ہونا چاہیے، موٹا بھرا ہوا دانہ ہونا چاہیے، اس کا باریک پتلا چپٹا دانہ نہیں ہونا چاہیے، وہ خالی ہوتا ہے۔ تو موٹا دانہ وہ سورج مکھی ضرور ڈالیں، بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ پہلے کبوتر جو عادی نہیں ہوتے تو تھوڑی مقدار میں ہی بہت کھاتے ہیں، لیکن جب عادی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کافی کھانے لگتے ہیں۔ تو سورج مکھی ڈالیں، اور اس کے علاوہ جو ہے گرم چیزوں میں پھر ایک اور چیز ہے تل۔ جب شدید سردیاں ہوں تو تل ان کو ضرور ڈالیں، یہ سفید تل بھی آتے ہیں،
سیاہ تل بھی آتے ہیں، جو آپ کو کوئی کم، آج کل تو ویسے میں نے کل پوچھا تھا 200 روپے کلو سیاہ تل بتا رہے تھے۔ باہر کیف آپ زیادہ مقدار نہ لیں تو تھوڑی مقدار میں ڈال دیں، چند چٹکیاں اس میں ڈال دیں کبوتروں کے حساب سے، تو وہ کلو بھی آپ کے 15-20 دن چل جائیں گے۔ یہ 2-3 مہینے خرچہ کر لیں تاکہ جو ہے نا کبوتر سردی سے بچے رہیں۔ تو تل بھی شدید سردی میں ڈالنے چاہیے، زیادہ گرم ہوتے ہیں اور ان کو گرم رکھتے ہیں، اندر سے مفید رہتا ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ گرم چیزیں ہیں، جو 5 چیزیں یہ بن جاتی ہیں، کافی ہیں، تو ان کو ضرور شامل رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر سردی سے بچے رہیں گے۔ اور آخری بات جو ہے سردی سے بچانے کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کو سردی سے ڈھانپ کر کیسے رکھنا ہے۔ تو جہاں بھی اوپننگ ہے، یعنی کہ دروازہ ہے، کھڑکی ہے یا کوئی اور سوراخ ہے جس سے ہوا اندر جاتی ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ شام کے وقت جو ہے، اگر دن کو سردی ہے دن کو بھی کچھ حصہ اس کا ڈھانپنے مفید ہے، لیکن اگر دن کو دھوپ نکلی ہوئی ہے تو دن کو بالکل نہیں ڈھانپنا۔ مغرب کے وقت، مغرب سے کوئی 15 منٹ پہلے ڈھانپیں تاکہ مچھر وغیرہ بھی اندر نہ جائے، چونکہ مچھر جو ہے مغرب کے وقت اندر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 15 منٹ پہلے اس کو ڈھانپ دیں۔ ڈھانپنا ایسے ہے کہ اگر سردی کے حساب سے، مثلا جیسے نومبر جا رہا تھا تو زیادہ ڈھانپنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب سردی، آج کل سردی بہت پڑ رہی ہے، سورج بھی کم نکل رہا ہے، تو آج کل آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو، شدید سردی ہے تو آپ نے صرف جیسے ہوتی ہیں نا 2-3-4 اینٹیں، اتنی کی جگہ جو ہے نا وہ آپ خالی رکھ سکتے ہیں ان کی ہوا کے لیے، باقی آپ نے ڈھانپ دینا ہے۔ اور اگر جیسے جیسے سردی شدید ہوتی جائے تو یہ بے شک آپ 2 اینٹوں کی جگہ رکھ دیں خالی، جہاں سے تازہ ہوا جاتی رہے، تو باقی کا آپ نے ڈھانپ دینا ہے۔ اور جب سردی کم ہوتی ہے تو پھر 5-7 اینٹوں کی جگہ خالی رکھ دیتے ہیں ہوا جانے کے لیے۔ لیکن اب آگے شدید سردی رہے گی، دسمبر ہے، جنوری، فروری، ان 3 مہینوں میں آپ نے اوپننگ جو ہے وہ صرف جو ہے اتنی کو ہونی چاہیے کہ 2-3 اینٹوں کی جو جگہ بنتی ہے نا اتنی۔ اور رات کو شدید سردی ہے، ظاہر ہے رات کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ، تو اگر آپ محسوس کریں تو کہ سردی زیادہ ہے تو پھر بے شک 1 اینٹ کی اوپننگ جتنی خالی جگہ رکھ لیں، باقی کا آپ ڈھانپ دیں۔ ڈھانپنے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ، یہ جو پولیتھین ملتا ہے بازار سے، اس کو مومی کاغذ سا ہوتا ہے، جیسے شاپر ہوتے ہیں اس طرح کا کاغذ ہوتا ہے وہ، لیکن موٹا ہوتا ہے ذرا، تو اس سے ڈھانپیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے سردی اندر پاس نہیں ہوتی، تو وہ زیادہ مفید ہے۔ ورنہ پھر باقی چیزیں جو ہیں اس میں گٹو خالی آ جاتے ہیں، ان سے خالی بوریاں ہیں، ان سے ایون کے کپڑے سے بھی ڈھانپ سکتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے آپ ڈھانپیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں بھی کبوتر رکھے ہوئے ہیں، جس کھڈے میں یا کمرے میں، تو اس میں کراس وینٹیلیشن ہونی چاہیے ضرور۔ یہ جو اوپننگ میں نے بتائی ہے کہ 1-2 اینٹوں کی، یہ ایک طرف سے تو آپ نے اس کو کھلا رکھ لیا، لیکن آگے دوسری کسی طرف سے بھی آپ نے اس میں اگر جو ہے وہ ہوا کو خارج ہونے کی جگہ نہیں رکھی ہوئی تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ گزارا تو چلتا رہے گا اس طرح، لیکن اچھا کام یہ ہے کہ 2 طرفہ جو ہے یہ ہونا چاہیے، ایک طرف جہاں سے ہوا داخل ہو اور دوسرے اپوزٹ اس کے سامنے کی دیوار میں 1-2 سوراخ اس طرح کے ہونے چاہیے 2-1 اینٹوں کی جگہ کے، کہ جہاں سے ہوا خارج ہو، تو تازہ ہوا اندر جاتی رہے اور باسی ہوا اندر سے خارج ہوتی رہے، تاکہ ان کو آکسیجن بھی ملتی رہے۔ اور باقی یہ ہے کہ کبوتروں کی جو بیٹیں ہیں ان کی بدبو سے بھی جو ہے کبوتر بیمار پڑتے ہیں، اندر بدبو جمع نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ، سمیل جمع ہوگی جب آپ، کراس وینٹیلیشن آپ کے کھڈے میں نہیں ہوگی تو پھر سمیل جمع ہوتی ہے، تو کراس وینٹیلیشن کا بندوبست ضرور ہونا چاہیے۔ اور باقی ایک اور عام تصور ہے، اس کی بھی میں نفی کر دوں، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں کبوتروں کی بیٹیں صاف نہ کریں تو یہ وہ گرمائش تو واقعی رہتی ہے، بیٹوں کی گرمائش تو ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری سردیاں جو ہے کھڈے کو صاف ہی نہ کریں اور بیٹوں سے وہ بھرا رہے اور اس کی بدبو جو ہے وہ انہیں تنگ کرتی رہے، اس سے بیمار بھی پڑتے ہیں کبوتر۔ صفائی ان کی رکھیں، آپ بیٹوں کو متواتر صاف کریں، دن میں 2 مرتبہ صاف کریں بے شک، ورنہ ڈیلی 1 مرتبہ تو ضرور کریں۔ ڈیلی نہیں کر سکتے تو 2-3 دن میں 1 مرتبہ ضرور کریں، یا ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور کریں۔ میں صبح و شام کرتا ہوں، بعض اوقات 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ بھی کرتا ہوں، تو اس سے میرے کبوتر صحت مند رہتے ہیں۔ لیکن آپ نے اگر کبوتروں کو، اور آپ ماحول ان کا گرم رکھنا چاہتے ہیں تو ہیٹر وغیرہ تو بالکل نہ استعمال کریں، اس کا خرچہ بھی بڑھے گا خواہ آپ پہ اور وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔
تو اس کی بجائے آپ یہ کریں کہ اگر آپ کا کڈا زیادہ کھلا یا بڑا نہیں ہے تو نیچے اس کے آپ یہ جو بھوسا ہے، بھون جس کو ہم کہتے ہیں بھوسا، اس کو بچھا دیں نیچے۔ تو بھوسے کی بڑی گرمائش ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی آپ کا بہت اچھا کام کرے گا۔ بھوسا سردیوں کے موسم میں بہت مفید چیز ہے کبوتروں کے لیے۔ اگر کمرہ ہے بڑا تو وہ اگر آپ نیچے بچھائیں گے تو وہ پھر اڑ کر جب آئیں گے نیچے تو وہ اڑے گا، اور اڑ کر ان کی خوراک میں بھی پڑے گا، ان کے پانی میں بھی پڑے گا، وہ تو پھر مفید نہیں ہے بڑے کمرے میں۔ لیکن اگر ان کا کڈا چھوٹے سائز کا ہے جہاں ان کے اڑنے سے بھوسا اڑتا نہیں ہے زیادہ، تو وہاں پہ آپ ان کے گراؤنڈ پہ نیچے فلور پہ بھوسا بچھا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جہاں جو ہے پکا فرش ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پکے فرش پہ رات کو کبوتروں کو بالکل نہ رہنے دیں۔ یہ سردی سے بچاؤ کی ایک اور ترکیب کہ رات کو جب کبوتر پکے فرش پہ بیٹھا ہوتا ہے تو پاؤں کے ذریعے سے سردی کبوتر کے جسم میں اس کے پاؤں سے داخل ہوتی ہے ہمیشہ، باہر سے سردی نہیں اس کو ایسے لگتی، پاؤں سے سردی داخل ہوتی ہے اس کے جسم میں اور پھر اس کو وہ بیمار کر دیتی ہے۔ تو آپ نے رات کو کبوتر کو فرش پہ نہیں رہنے دینا۔ اگر فرش پہ کبوتر بیٹھا ہو تو ایک سوٹی کے ساتھ اس کو اڑا دینا ہے تاکہ وہ کسی اونچی جگہ پر فرش سے ہٹ کر بیٹھ جائے، کسی الماری پہ بیٹھ جائے، کسی خانے میں بیٹھ جائے، کسی پرچ پہ جا کے بیٹھ جائے، کہیں بھی بیٹھ جائے، لیکن وہ فرش کے اوپر اس کے پاؤں نہیں ہونے چاہیے رات کو کبوتر کے۔ تو یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے اس کو سردی سے بچانے کے لیے۔ تو یہ مختلف باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں، ان کو سردی سے ضرور بچائیں، کیونکہ سردی سے کبوتر بہت مار رہے ہیں۔ آج کل مجھے اطلاعات آ رہی ہیں اور دوست بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ سردی سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے، لیکن میں نے بڑی تفصیل سے مفید کافی ساری پہلوؤں سے آپ کو اس بات کا احاطہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جلد ہی کل کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔